अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर ऑनलाइन क्लास ऑफ सिविक्स पार्ट 1। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है फ़लाही रियासत, वेलफेयर स्टेट। बच्चों, मौजूदा दौर में जो फ़लाही रियासत का नज़रिया है ये बहुत ज़्यादा मकबूल है। अब मौजूदा दौर में रियासत को एक फ़लाही इदारा करार दिया जाता है। कहा जाता है कि जो रियासत है इसका मकसद आवाम की फ़लाह व बहबूद है, तरक्की है, खुशहाली है और रियासत को इस हवाले से काम करना चाहिए। बच्चों, फ़लाही रियासत का नज़रिया जिन फ़िलासफ़र्स ने पेश किया और जो इनके हामी हैं उनका कहना यह है कि रियासत को दिफा और अमन व अमान के क़याम के अलावा भी मौजूदा दौर में शहरियों की जिस्मानी, ज़हनी, माशरती, माशी और सकाफ़ती तरक्की के लिए और फ़लाह व बहबूद के लिए अपने फ़राइज़ अंजाम देना चाहिए। रियासत का फ़र्ज़ है कि वो शहरियों को तरक्की के मुनासिब मौक़े और मुनासिब सहूलियात मुहैया करे, आवाम का मयार ज़िंदगी बुलंद किया जाए ताकि वो पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकें और बाइज़्ज़त तरीके से रह सकें। तो मौजूदा दौर में जो फ़लाही रियासत का नज़रिया ना ये बहुत मकबूल है। फ़लाही रियासत एक तसव्वुर भी है, एक नज़रिया भी है जो बेसिकली रियासत के मकासद को डिफ़ाइन करता है। तो इस सिलसिले में अगर हम पस मंज़र देखें बहुत मुख्तसर से अंदाज़ में, तो मैं आपको बताऊंगी कि मुख्तलिफ़ जो मगरबी मुफ़क्किरीन हैं, जो फ़िलासफ़र्स हैं, उन्होंने रियासत के मकासद और फ़राइज़ के हवाले से मुख्तलिफ़ नज़रियात वक्तन फ़वक्तन पेश किए हैं। उनमें दो स्कूल ऑफ थॉट बन जाते हैं। उनमें से जो एक स्कूल ऑफ थॉट है उसका कहना यह है कि रियासत जो है वो बज़ाते ख़ुद एक मकसद है, और इसी स्कूल ऑफ थॉट से हमें मसालियत पसंदी जैसे नज़रियात उभरते हुए नज़र आते हैं। फिर दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है, उसका कहना यह है कि रियासत हुसूल मकसद का ज़रिया है। फिर इस हवाले से भी हमें मुख्तलिफ़ नज़रियात जो हैं वो सामने आते हुए नज़र आते हैं। 17वीं सदी के निस्फ़ तक अगर हम देखें तो यूरोप के अंदर मुतलकुल अनान हुकूमतें कायम हैं। तो उस वक्त जो है वो रियासत के फ़राइज़ बड़े महदूद थे। रियासत के फ़राइज़ में सिर्फ बैरूनी दिफा शामिल था, अंदरूनी अमन व अमान का क़याम उसकी ज़िम्मेदारी समझी जाती थी। फिर 17वीं सदी के आखिर में हम देखते हैं कि जमहूरियत, आज़ादी और मसावात जैसे तसव्वुरात जो हैं ये दुनिया में मकबूल होने लगते हैं। नतीजे के तौर पे जो हुक्मरान थे उनके इख्तियारात में कमी और आवाम की आज़ादी में इजाफ़े का अमल शुरू हो जाता है, उसके लिए आवाज़ें उठाई जाने लगती हैं। तो उस दौर में जो इनफरादियत पसंदी है, फिर ये नज़रिया बड़ा मकबूल हो जाता है। यानी पहले जो नज़रिया आता है वो मसालियत पसंदी जिसमें रियासत सब कुछ है, उसके नतीजे के तौर पे जो है वो हमें इनफरादियत पसंदी नज़र आता है, जिसमें अफराद को सब कुछ समझा जाता है कि रियासत जो है वो आवाम के मामलात में कम से कम मदाखलत करेगी। रियासत की सरगर्मियाँ जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ दिफा और अमन के हवाले तक ही महदूद होंगी। अफराद को ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी दी जाए ताकि वो अपनी सलाहियतों को परवान चढ़ा सकें। ये भी एक तरह से इंतहा पसंद नज़रिया था कि रियासत जो है उसके इख्तियारात कम से कम होने चाहिए, वो अफराद की ज़िंदगी में मदाखलत नहीं करेगी, अफराद ही सब कुछ हैं। तो नतीजे के तौर पे अफराद को जब बहुत ज़्यादा आज़ादी मिल जाएगी तो उसके नताइज भी ख़तरनाक साबित होंगे। और ऐसा हुआ भी कि सरमायादार तबका जो है वो फिर मज़दूरों पे हमें मज़ालिम करता हुआ भी नज़र आ रहा है, क्योंकि सबके पास जब आज़ादी है और कोई रोक टोक नहीं है तो ऐसे में सरमायादार तबके की तरफ से इस्तेहसाल होता हुआ नज़र आता है। फिर रद्द अमल के तौर पे नज़रिया इश्तराकियत सामने आता है। ये भी एक तरह से इंतहा पसंद नज़रिया था और ये इनफरादियत पसंदी की ज़िद भी था। इसके मानने वालों का, इसकी हामियों का कहना यह था कि आवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए शहरियों के तमाम मामलात में मदाखलत करने का रियासत को हक़ होना चाहिए, और रियासत जो है वो तमाम पैदावारी वसाइल पे जो है वो कंट्रोल हासिल कर ले, उनको कौमी मलकियत में ले ले, और माशी मामलात पर रियासत का मुकम्मल कंट्रोल होना चाहिए। नतीजे के तौर पे फिर हमें ये फ़लाही रियासत का नज़रिया सामने नज़र आता है। इससे जो है वो इंग्लैंड के अंदर प्रोफेसर लास्की उन्होंने इसे पेश किया था। तो फ़लाही रियासत, जैसे कि मैंने शुरू में आपको तारीफ़ में बताया कि ऐसी रियासत होनी चाहिए जो आवाम की फ़लाह बहबूद, तरक्की और खुशहाली के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करे, ज़्यादा से ज़्यादा इक़दामात करे, आवाम पुरसुकून और खुशहाल ज़िंदगी गुजार सके। तो ये जो नज़रिया जब सामने आता है तो मौजूदा दौर के अंदर अगर हम देखें तो तरक्की याफ़्ता जो रियासतें हैं वो इस पे अमल करते हुए नज़र आती हैं, जबकि पसमानदा और जो गरीब रियासतें हैं वो दावा तो करती हैं कि वो भी फ़लाही रियासतें हैं
اور لیکن اس حوالے سے پھر وہ کام کرنے کی کوشش بھی کرتی ہیں یا اپنے سے اقدامات اٹھانے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو آج ہم اس نظریے کے بارے میں پڑھیں گے جسے فلاحی ریاست یا ویلفیئر اسٹیٹ کا نظریہ کہا جاتا ہے، جو بہت زیادہ مقبول ہے، جو ترقی یافتہ ریاستوں کے اندر ہمیں نظر آتا ہے اور پسماندہ ممالک جس کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہم اس حوالے سے مختلف جو فلاسفرز ہیں ان کی ڈیفینیشنز دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہیں پروفیسر لاسکی۔ پروفیسر لاسکی ہی اس نظریے کو پیش کرنے والے فلاسفر ہیں۔ ان کے مطابق فلاحی ریاست ایک ایسی تنظیم ہے جو عوام کے لیے وسیع ترین پیمانے پر فلاح و بہبود کا ذریعہ بنتی ہے، یعنی ریاست ذریعہ بن رہی ہے عوام کی ترقی، بہبود اور فلاح کے لیے۔ پھر کانٹ ہیں، فلاحی ریاست شہریوں کو معاشرتی کاموں کا ایک وسیع حلقہ فراہم کرتی ہے۔ پھر اسی طرح سے ہابمین ہے، فلاحی ریاست ضرورت کے وقت شہری کی مدد کرتی ہے۔ تو اگر ان تینوں ڈیفینیشنز کو دیکھا جائے تو فلاحی ریاست در حقیقت ایسی ریاست ہوگی جو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے گی۔ اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ عوام کی خدمت کرے، عوام کی ترقی کے لیے کام کرے، ان کی بہبود کے لیے، ان کی خوشحالی کے لیے۔ تو فلاحی ریاست در حقیقت کس طرح کی ریاست ہوتی ہے اور یہ کس طرح سے کام کرتی ہے، اس کا اندازہ ہمیں ہوگا فلاحی ریاست کے حوالے سے خد و خال، اس کے فیچرز، اس کی خصوصیات، خد و خال کہہ لیجئے، فیچرز کہہ لیجئے، خصوصیات کہہ لیجئے، کریکٹرسٹکس کہہ لیجئے، ایک ہی بات ہے۔ ان کو ہم دیکھتے ہیں باری باری، ون بائی ون، تو پھر آپ کا کانسیپٹ مزید کلیئر ہو جائے گا کہ فلاحی ریاست در حقیقت کس قسم کی ریاست ہوتی ہے۔ تو بچوں، فلاحی ریاست کے مقاصد میں شامل ہوتا ہے کہ وہ اپنی ریاست کے اندر منصفانہ دولت کی تقسیم کو ممکن بنائے، یعنی کہ دولت جو ہے وہ چند ہاتھوں میں مرتکز نہ ہو، دولت پر اور ملک کے اندر موجود جو وسائل ہیں اس پہ مخصوص گروہ کی اجارہ داری نہ ہو۔ مخصوص گروہ بھی ہو سکتا ہے یا چند لوگ یا چند خاندان ہو سکتے ہیں جن کا قبضہ ہو سکتا ہے، جن کی اجارہ داری ہو سکتی ہے، تو وہ نہ ہو۔ دولت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہاتھوں میں تقسیم ہو، زیادہ سے زیادہ لوگوں میں تقسیم ہو تاکہ امیر اور غریب کا فرق کم ہو۔ تو دولت کی منصفانہ تقسیم ہوتی ہے اور ہونی چاہیے فلاحی ریاست کے اندر، تاکہ تمام لوگ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکیں اور ایک اچھی، خوشحال اور معاشی طور پہ مستحکم زندگی گزار سکیں۔ پھر دوسرے نمبر پر جمہوری نظام ہمیں فلاحی ریاستوں کے اندر نظر آتا ہے۔ فلاحی ریاست کے لیے جمہوری نظام کو ہی پسند کیا گیا۔ جمہوریت بچوں ایسا طرز حکومت جس میں اقتدار کا سرچشمہ جو ہے وہ عوام کو قرار دیا جاتا ہے۔ ابراہم لنکن کی بھی ڈیفینیشن آپ کو یاد ہوگی، عوام کی حکومت عوام کے لیے، عوام کے ذریعے سے۔ عوام بذات خود اپنی مرضی سے اپنے نمائندوں کو منتخب کرتے ہیں اور ان کے ذریعے سے وہ حکومت کرتے ہیں۔ تو جمہوریت میں چونکہ عوام حکومت سے جواب طلب کر سکتے ہیں، سوال کرتے ہیں، ان کی کارکردگی کے بارے میں سوال اٹھاتے ہیں، تو اس لیے جو حکومت ہوتی ہے وہ عوام کی بھلائی پہ زیادہ توجہ دیتی ہے، بہبود کے لیے زیادہ کام کرتی ہے، کیونکہ پتہ ہوتا ہے حکومتی نمائندوں کو کہ اگر ہم مطمئن نہ کر سکے اپنے عوام کو تو پھر اگلے انتخابات میں ہمیں دوبارہ کامیابی نہیں ملے گی۔ پھر عوامی فلاح و بہبود، ریاست کا بچوں مقصد، فلاحی ریاست کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ حکمرانی کرنے کی بجائے عوام کی خدمت کرے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کی خوشیوں کے لیے کام کرے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ترقی کے لیے کام کرے اور اپنے زیادہ سے زیادہ شہریوں کو سہولیات زندگی فراہم کی جائیں۔ یعنی ریاست کے مقاصد میں شامل ہے کہ وہ عوام کی خدمت کرے گی اور عوام کی ترقی کے لیے کام کرے گی۔ پھر اسی ضمن میں روزگار کی فراہمی، زیادہ سے زیادہ ذرائع روزگار پیدا کیے جاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو روزگار کے مواقع دیے جاتے ہیں۔ اس ضمن میں ریاست کیا کرتی ہے کہ صنعتوں کا قیام عمل میں لاتی ہے، زرعی ترقی کے لیے اقدامات اٹھاتی ہے اور باقی بھی جتنے شعبے ہیں ان کی ترقی کے لیے بھی اقدامات کرتی ہے، تاکہ ریاست کے اندر زیادہ سے زیادہ لوگ خوشحال ہو سکیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس روزگار ہو۔ اور جب تک کسی کے پاس روزگار نہیں ہوتا پھر ویلفیئر سٹیٹس کے اندر اس وقت تک ان لوگوں کو جو ہے وہ حکومت خصوصی الاؤنس دیتی ہے، اس کو آپ خصوصی گزارا الاؤنس بھی کہہ سکتے ہیں۔ یعنی ریاست سپورٹ کر رہی ہے اپنے تمام شہریوں کو، معاشی طور پہ خوشحال بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ بنیادی ضروریات زندگی فراہم کرنا بھی فلاحی ریاست کی ذمہ داریوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ بچوں، بنیادی ضروریات زندگی وہ جن کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے، زندہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے، اس میں خوراک، لباس اور رہائش شامل ہے۔ تو ریاست جو ہے وہ کوشش کرے گی کہ اپنے تمام شہریوں کو خوراک، لباس اور رہائش کی سہولت
ضرورت جو ہے وہ پرووائڈ کرے اور بہت اچھے طریقے سے پرووائڈ کرے. پھر منصوبہ بندی. اب جو ویلفیئر اسٹیٹ ہے اس نے پلاننگ کرنی ہے, اپنے شہریوں کی ترقی کے لیے پلاننگ کرنی ہے, ان کی خوشحالی کے لیے پلاننگ کرنی ہے کہ ریاست کی حدود کے اندر موجود تمام وسائل کو بہتر طریقے سے بروئے کار لایا جائے, ان کو استعمال میں لایا جائے, عوام کی خدمت کے لیے ان کو استعمال کیا جائے, تاکہ عوام کا جو معیار زندگی ہے وہ بلند ہو سکے. اس سلسلے میں وہ پلاننگ کرتی ہے, 2 سالہ 5 سالہ 10 سالہ منصوبے بنائے جاتے ہیں. اور پھر جو سالانہ بجٹ ہوتا ہے اس میں بھی ترقیاتی بجٹ خصوصی طور پہ پسماندہ علاقوں کے لیے رکھا جاتا ہے, تاکہ ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کیا جائے, ان کی بہبود کے لیے کام کیا جائے. پھر جو ٹیکس سے پیسے حاصل ہوتے ہیں, آمدنی حاصل ہوتی ہے, اس کو بھی ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ اب ریاست نے پلاننگ کرنی ہے کہ وہ اپنے وسائل کو کتنے اچھے طریقے سے استعمال کرتی ہے, اور پلاننگ کی جاتی ہے. پھر آمدنی میں اضافہ کرنا ہے, ایک تو قومی آمدنی اور دوسرا فی کس آمدنی. ہر شخص کی جو آمدنی ہے وہ بڑھ سکے. تو ریاست جو ہے اس نے جو پلاننگ کی ہے, پلاننگ کر رکھی ہے, پلاننگ کر رہی ہے, اس ضمن میں زیادہ سے زیادہ آمدنی کی جا سکے, بڑھائی جا سکے, عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولیات میسر آ سکیں. پھر اس کے بعد عزت آبرو کا تحفظ. ہر شہری کا حق ہے کہ اس کی جان مال عزت آبرو محفوظ ہو. تو ریاست اس سلسلے میں جو ہے وہ تمام تر ضروری اقدامات اٹھاتی ہے. ریاست کے پاس ایک انتظامی مشینری موجود ہوتی ہے, پولیس فورسز موجود ہوتی ہیں. وہ شہریوں کو یہ جو بنیادی حقوق ہیں ان کی فراہمی کے لیے ان فورسز کو استعمال کر سکتی ہے, تاکہ جب لوگوں کے پاس ان کے بنیادی حقوق ہوں گے تو وہ پرسکون ماحول میں اپنی زندگی گزار سکیں گے. اسی طرح سے پھر آ جائیں گے بنیادی حقوق کی طرف ہم. تو فلاحی جو ریاست ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ یہ اپنے تمام شہریوں کو تمام بنیادی حقوق دے. ان حقوق میں معاشرتی حقوق بھی شامل ہوتے ہیں, معاشی حقوق بھی شامل ہوتے ہیں, اور سیاسی حقوق بھی شامل ہوتے ہیں. فلاحی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے تمام شہریوں کو بلا امتیاز جو ہے وہ تمام بنیادی حقوق مہیا کرے, اور فلاحی ریاست ایسا کرتی ہے کیونکہ یہ اس کی بنیادی ذمہ داریوں میں شامل ہے. پھر صحت اور تعلیم کے حوالے سے اہم اقدامات جو ہیں وہ کیے جانے چاہئیں. تعلیم اور صحت دونوں یہ پرائیورٹی پہ ہوتے ہیں کسی بھی فلاحی ریاست کے لیے. تو صحت کے لیے کیا جاتا ہے کہ ریاست کے اندر جدید ترین ہاسپٹلز قائم کیے جاتے ہیں, ڈسپنسریاں قائم کی جاتی ہیں. پھر میڈیکل کالج, نرسنگ کی تربیت کے لیے ادارے قائم کیے جاتے ہیں, منظم اور بہتر لیبس قائم کی جاتی ہیں, تاکہ صحت کی سہولت جو ہے وہ بر وقت اور تمام شہریوں کو پرووائڈ کی جا سکے. تعلیم کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو فلاحی ریاست جو ہے وہ اپنی ریاست کے اندر اسکول, کالجز اور یونیورسٹیاں قائم کرتی ہے, تاکہ تمام شہریوں کو سستی اور معیاری تعلیم میسر آئے. پھر جو پرائمری تعلیم ہے بہت ساری ویلفیئر اسٹیٹس میں یہ مفت دی جاتی ہے. پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں, تاکہ تمام لوگ جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم سے بھی جس کے اندر ٹیلنٹ موجود ہے میرٹ کی بنیاد پہ وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے بھی تمام مواقعوں سے فائدہ اٹھا سکے. معیار زندگی کو بلند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس میں 2 چیزیں ہو جائیں گی, ایک ضروریات زندگی اور ایک سہولیات زندگی. ضروریات زندگی اشد ضروری ہیں, ان کا خیال رکھا جائے گا. پھر زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے سہولیات زندگی بھی پرووائڈ کی جائیں گی. تو فلاحی ریاست جو ہے وہ کم از کم جو معیار زندگی ہے اس کا تعین کرتی ہے, تاکہ لوگوں کو اچھی سے اچھی معیاری خوراک فراہم کی جا سکے, اچھا لباس اور اچھی رہائش کی سہولیات جو ہیں وہ فراہم کی جا سکیں, تاکہ لوگ جو ہے بچوں زندگی کا مقصد صرف زندہ رہنا نہیں ہے بلکہ بہتر انداز سے زندگی گزارنا, اچھے ماحول میں, پرسکون ماحول میں, خوشگوار انداز سے. تو معیار زندگی جو ہے اس کا کم از کم تعین کیا جائے اور ریاست پھر اس حوالے سے سہولیات بھی فراہم کرے. پھر اس کے بعد صحت بخش ماحول پرووائڈ کرنا بھی ریاست کی ذمہ داریوں میں شامل ہو جاتا ہے. ماحول اچھا ہو, صاف ستھرا ہو, فضا صاف ستھری ہو, گندگی نہ ہو, پینے کے لیے صاف پانی ہو. ریاست جو ہے وہ اس حوالے سے خصوصی اقدامات کرے گی. پھر ساتھ میں کوشش کرے گی کہ زیادہ سے زیادہ ملک کے اندر جو ہے وہ مختلف علاقوں میں پارک قائم کیے جائیں اور کھیل کے میدان قائم کیے جائیں, تاکہ جو ہے وہ لوگ اور تفریحی مقامات بھی قائم کیے جائیں, تاکہ لوگ جو ہے وہ اپنی زندگی کو بھرپور انداز سے گزار سکیں, اچھے انداز سے گزار سکیں, انجوائے کر سکیں. عدلیہ کی آزادی. فلاحی ریاست میں عدلیہ جو ہے وہ آزاد اور خود مختار ہوتی ہے. عدلیہ پہ کسی قسم کا دباؤ نہیں ہوتا اور نہیں ہونا چاہیے. ججز کو ان کی ملازمت کا تحفظ فراہم کیا جاتا ہے, تاکہ عوام کو فوری اور سستا انصاف مل سکے. فوری اور سستا انصاف اس وقت ملے گا جب عدلیہ پر دباؤ نہیں ہوگا,
ان کو تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ عدلیہ کے ذریعے سے ہی ریاست کی حدود میں رہنے والے تمام جو افراد ہیں ان کو تمام حقوق فراہم کیے جاتے ہیں، ان کی آزادیوں کو انشور کیا جاتا ہے۔ اگر کسی بھی شہری کا کوئی بھی حق سلب ہو جاتا ہے تو ایسے میں وہ عدلیہ سے رجوع کر سکتا ہے۔ تو عدلیہ جو اس کا حق سلب ہوا ہے وہ اس کو واپس لے کے دے گی، اپنی سے پوری کوشش کرے گی، کیونکہ عدلیہ بنیادی حقوق جو دیے جاتے ہیں ان کے تحفظ کی ضامن بنتی ہے، ضمانت فراہم کرتی ہے۔ عدلیہ کی موجودگی میں جو ہے وہ ہر کوئی آزادی سے اپنے تمام حقوق کو انجوائے کر سکتا ہے۔ بچوں یہ تھا فلاحی ریاست کا تصور۔ اب ہم تھوڑا سا دیکھ لیں گے فلاحی ریاست کا اسلامی تصور۔ وہ کہ مغربی جو فلاسفرز ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ فلاحی ریاست کا تصور انہوں نے پیش کیا، اس حوالے سے وہ لاسکی، پروفیسر جو لاسکی ہیں ان کا نام پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو تصور ہے وہ ان کی جانب سے پیش کیا گیا، یا دنیا انہی کی وجہ سے فلاحی ریاست کے تصور سے متعارف ہوئی ہے۔ اگر حقائق دیکھے جائیں تو یہ دعویٰ درست نہیں ہے، کیونکہ حقیقت میں مغرب کی جو دنیا ہے وہ بہت بعد میں، اب کہیں کچھ صدیاں پہلے جو ہے وہ جا کے فلاحی ریاست کے تصور سے متعارف ہوئی ہے، جبکہ فلاحی ریاست کا تصور اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے پیش کیا۔ بچوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں جو پہلی اسلامی ریاست قائم کی تھی، جو بنیاد رکھی تھی، آغاز کیا تھا، تو وہ در حقیقت فلاحی ریاست ہی تھی۔ تو اسلام کا تصور آج سے 1400 سال پہلے کا پیش کیا گیا۔ ہم آج سے 1400 سال پہلے سے ہی متعارف ہیں کہ در حقیقت فلاحی ریاست کیا ہے۔ فلاحی ریاست کے یہ تمام جو قد و قوال، یہ جو تمام فیچرز ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، یہ مغرب بہت بعد میں ان سے متعارف ہو رہی ہے، جبکہ اسلام کو سامنے رکھ کے اگر ہم دیکھیں تو اسلام کا جو تصور ہے فلاحی ریاست کا وہ تو بہت پرانا تصور ہے، 1400 سال پرانا جو ہے وہ تصور ہے، کیونکہ اسلام ایک مکمل ذاتہ حیات ہے بچوں، اور زندگی کے تمام پہلوؤں کے حوالے سے یہ رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ ہمیں اپنی زندگی جو ہم گزار رہے ہیں اس کو کس طرح سے گزارنا چاہیے، احسن انداز سے کس طرح سے ہم اپنے تمام فرائض کو نبھا سکتے ہیں، زندگی کو آسان انداز سے گزار سکتے ہیں، بلکہ آخرت کی دائمی زندگی کے لیے بھی ہمیں جو ہے وہ اسلام تیار کرتا ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ ہماری جو انسانی زندگی ہے اس کے ہر شعبے کے حوالے سے مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مدینہ میں پہلی اسلامی ریاست کا قیام عمل میں لے کر آئے تھے، وہاں جو پودا لگایا تھا اس اور جو تصور پیش کیا تھا وہ پھر خلفائے راشدین نے اس کو ایک تناور درخت بنایا، اس تصور کی آبیاری کی، اس کو مضبوط کیا، اور پھر وہاں سے یہ پھیلتا تو ہم جو آج سے 1400 سال پہلے سے متعارف ہیں، ہم جانتے ہیں کہ فلاحی ریاست کیا ہے۔ تو اب ہم پڑھیں گے فلاحی ریاست کا جو اسلامی تصور ہے وہ کیا ہے۔ سب سے پہلے طبقاتی اونچ نیچ کا خاتمہ۔ بچوں آپ جانتے ہیں کہ اسلام معاشرتی انصاف کی بات کرتا ہے، مساوات کا علم بردار ہے۔ اسلام میں چھوٹے بڑے امیر غریب کا کوئی تصور نہیں، چھوٹا بڑا امیر غریب کالا گورا سب برابر ہیں۔ بچوں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ خطبہ حجۃ الوداع یاد ہوگا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی عربی کو اعجمی پر اور کسی اعجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت، کوئی فضیلت حاصل نہیں، فوقیت کا معیار صرف تقویٰ پر ہے۔ بچوں اسلام میں قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، سب مساوی ہیں، سب ایک جیسے ہیں، عام شہری، حاکم وقت، سب کے لیے قانون ایک جیسا ہے۔ اور بچوں آپ کو فاطمہ نامی اس خاتون کا وہ واقعہ بھی یاد ہوگا جس نے چوری کی تھی، اور پھر جب اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تھا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا تھا۔ جب اس کے قبیلے والوں کو معلوم ہوا تو انہوں نے اس سزا کی معافی کے لیے درخواست کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ تو دیکھیں اب کس قدر خوبصورت مثال ہے۔ پھر بچوں خلفائے راشدین نے بھی انصاف کے حوالے سے اعلیٰ مثالیں قائم کی ہیں۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کی سزا معاف نہیں کی. تو ہمارے پاس تو بہت خوبصورت مثالیں ہیں جس میں قانون کی نظر میں سب مساوی ہیں، چھوٹے بڑے امیر غریب کا کوئی فرق نہیں، تو طبقاتی اونچ نیچ نہیں ہے. اسلام جو ہے وہ اس کی مخالفت کرتا ہے. پھر دوسرے نمبر پر خواتین کی حیثیت. اسلام نے بچوں عورت کو بہت باعزت بہت پروقار مقام دیا ہے. عورت ماں کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے یا بیٹی کی حیثیت سے، جو بھی حیثیت ہو اہم ہے، قابل احترام ہے. پھر اسلام کی روح سے ہی دیکھیں، ماں کے قدموں تلے جنت ہے. اسلام خواتین کو معاشرتی، معاشی اور خاندانی ہر طرح کا تحفظ فراہم کرتا ہے. پھر اسلام نے ہی خواتین کو وراثت میں بھی حصہ دار ٹھہرایا ہے. پھر مردوں کو خواتین کے حقوق کا پابند قرار دیا گیا. تو اسلام نے بہت سارے حقوق دیے ہیں خواتین کو، جو مغرب نے بہت بعد میں دیے ہیں. اقوام متحدہ کا چارٹر یا یہ تمام چیزیں بہت بعد کی بات ہیں. تو خواتین کی یہ حیثیت، یہ مقام، یہ عزت آج سے 1400 سال پہلے ہے. خواتین کو تمام حقوق جو ہیں وہ اسلام نے دیے ہیں. قانون کی حکمرانی کو دیکھ لیں تو اسلامی ریاست میں قانون کی حکمرانی کا جو اصول ہے وہی کار فرما ہے. قانون کی نظر میں سب برابر ہیں اور قانون کی خلاف ورزی کر کے کوئی سزا سے نہیں بچ سکتا. جس نے قانون توڑا ہے، جس نے خلاف ورزی کی ہے، اب اس کو سزا ملے گی. سزا سے کوئی نہیں بچ سکتا. حتیٰ کہ ہمارے پاس بڑی سنہری مثالیں ہیں خلفائے راشدین کی کہ خلیفہ وقت کو بھی بطور ملزم یا گواہ عدالت میں طلب کیا جا سکتا ہے. قاضی، جسے ہم جج کہہ سکتے ہیں، قاضی طلب کر لیا کرتے تھے. تو بڑی خوبصورت مثالیں موجود ہیں. یہ مغرب کا تصور ہے کہ سربراہ مملکت کو استثناء حاصل ہے، یہ اسلام کا نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں تو سب جو ہیں وہ برابر ہیں، قانون کی نظر میں سب ایک جیسے ہیں. پھر دولت کی منصفانہ تقسیم کی ہم بات کرتے ہیں کہ دولت کی منصفانہ تقسیم ہو، دولت چند ہاتھوں میں مرتکز نہ ہو. اور اسلام نے بہت خوبصورت تصور پیش کیا ہے. زکوٰۃ کی صورت میں یعنی امیروں سے لی جائے، غریبوں کو دی جائے. سال بھر جو آپ نے مال استعمال کر لیا ہے، اس اب جو بچ گیا ہے اس پہ 2.5% کے حساب سے. پھر زکوٰۃ کی شکل میں، عشر کی شکل میں، جزیہ کی شکل میں، صدقات کی شکل میں دولت لی جائے گی، پیسے لیے جائیں گے اور غریبوں میں تقسیم کیے جائیں گے. بیت المال کا ادارہ قائم کیا گیا. پھر وراثت میں بھی دیکھیں دولت تقسیم ہو رہی ہے، تو منصفانہ تقسیم ہونی چاہیے، ہوتی ہے. اسلام کا یہ تصور ہے. غیر مسلموں کا تحفظ، غیر مسلموں کو تحفظ فراہم کیا جاتا ہے. سب سے پہلی بات میں آپ کو بتا دوں کہ اسلامی ریاست کے اندر مسلمانوں کے اور غیر مسلموں کے حقوق بالکل مساوی ہیں، برابر ہیں ہر حوالے سے. معاشی، معاشرتی اور سیاسی حقوق ایک جیسے ہیں. فرق کہاں پہ آئے گا کہ سربراہ مملکت نہیں بنایا جا سکتا، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. چند اہم پالیسی ساز عہدے ان کے سپرد نہیں کیے جا سکتے، باقی ان کے تمام جو حقوق ہیں نا، معاشی اور معاشرتی، وہ ایک جیسے ہیں. سیاسی حقوق میں تھوڑا سا فرق آئے گا کہ کچھ سیاسی حقوق، کچھ سیاسی عہدے ان کو نہیں دیے جا سکتے، باقی ان کے پاس تمام حقوق موجود ہیں. اور پھر اسلام جو ہے وہ غیر مسلموں کے جان مال، عزت، آبرو کے تحفظ کا خیال اسلامی ریاست جو ہے وہ رکھتی ہے. انصاف کے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں. معاشی، تجارتی، معاشرتی اور ہر طرح کی سیاسی سرگرمیوں میں یہ حصہ لے سکتے ہیں. پھر مذہبی معاملات میں مکمل آزاد ہیں، اپنے مذہب کے مطابق عبادت کر سکتے ہیں، عبادت گاہیں تعمیر کر سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، اپنے مذہب کی تبلیغ اور اشاعت کر سکتے ہیں، اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. تو غیر مسلموں کو مکمل تحفظ اور مکمل حقوق حاصل ہیں. فرق جہاں پہ تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ سربراہ مملکت، سربراہ مملکت اور سربراہ ریاست نہیں بنایا جائے گا، اور چند اہم پالیسی ساز جو عہدے ہیں وہ ان کو نہیں دیے جائیں گے. عوامی ضروریات زندگی کی فراہمی اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے. اسلامی ریاست بچوں، مذہب، نسل اور رنگ کے کسی امتیاز کو نہیں مانتی اور اپنے تمام شہریوں کو جو ان کی بنیادی ضروریات زندگی ہیں وہ فراہم کرنے پہ زور دیتی ہے. اب بنیادی ضروریات زندگی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا، جن کے بغیر زندگی مشکل ہے، زندگی ممکن نہیں ہے. ان میں کون کون سی چیزیں آ جاتی ہیں؟ خوراک، لباس اور رہائش.
تو ان کی فراہمی ممکن بنائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ تعلیم اور صحت کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے بھی اسلامی ریاست جو ہے وہ مکمل طور پہ ذمہ دار ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے کندھوں پر، یاد ہوگا آپ کو، غلے کی بوری لاد کر ضرورت مندوں کے گھر پہنچاتے۔ پھر انہی کا قول سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوک اور پیاس سے مر گیا تو اس کی ذمہ داری مجھ پر ہوگی۔ تو اسلامی ریاست جو ہے وہ تمام شہریوں کی ضروریات زندگی کے لیے ذمہ دار ہے، ان کو فراہم کرے گی۔ اور پھر بچوں، اسلامی ریاست کی حدود کے اندر ایسے لوگ جو ضرورت مند ہیں ان کی کفالت بھی کرے گی، ان کی بھی کفیل ہے، اس کی بھی اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ یعنی ایسے بچے جو یتیم ہیں، پھر بیواؤں کی کفالت، پھر غریب، ایسے غریب جن کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، جن کا کوئی کمانے والا نہیں، تو ان کی بھی ذمہ دار ہے، اسلامی ریاست کی ذمہ داریوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ حکومت کی ذمہ داریوں کی طرف آ جائیے تو بچے بہت واضح طور پہ میں آپ کو بتا دوں کہ اسلامی ریاست کے سربراہ کی حیثیت ایک امانت دار کی سی ہوتی ہے۔ وہ عوام کو تحفظ فراہم کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے، اس نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے، امانت دار ہے۔ تو بچوں، آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا واقعہ یاد ہوگا کہ راتوں کو گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ لوگوں کی ضروریات اور ان کے مسائل کا جائزہ لے سکیں، ان کی مدد کر سکیں۔ تو اسلامی ریاست کا امیر اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے اللہ کے حضور بھی جواب دہ ہے اور عوام کے سامنے بھی جواب دہ ہے، اور عوام کے حقوق کی ادائیگی جو ہے وہ اس کے فرائض میں شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا کوئی سرپرست نہیں اس کی سرپرست اسلامی حکومت ہے۔ تو اسلامی حکومت جو ہے وہ ذمہ دار ہے اپنے تمام شہریوں کے لیے، اپنے تمام رعایا کے لیے، عوام کے لیے۔ اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں انفرادی ذمہ داریاں۔ تو بچوں، اسلامی ریاست جو ہے وہ عوام کی آزادی اور حقوق کے تحفظ کے حوالے سے کام کرتی ہے۔ اسلامی ریاست جو ہے وہ افراد کی جو نجی اور ذاتی زندگی ہے اس میں مداخلت نہیں کرتی، لیکن ضروری ہے کہ تمام لوگ جو ہے وہ اسلامی اقدار کے مطابق زندگی گزاریں، تو پھر ذاتی زندگی میں مداخلت نہیں کی جائے گی اسلامی ریاست کی جانب سے۔ جیسے کسی کا دل چاہتا ہے وہ اپنی زندگی گزار سکتا ہے، وہ زندہ رہ سکتا ہے، وہ زندگی بسر کر سکتا ہے، نجی امور میں مداخلت نہیں کرتی۔ اور ساتھ ساتھ بڑا واضح طور پہ اسلامی ریاست ہمیں بتاتی ہے کہ جائز ذرائع سے جو دل چاہیں کمائیں، کھائیں، جمع کریں، جائیداد بنائیں، اس جائیداد کو تحفظ فراہم کیا جائے گا، لیکن ناجائز ذرائع سے نہیں، حرام ذرائع سے نہیں۔ تو اور اس کے ساتھ ساتھ ریاست جو ہے وہ تمام شہریوں کی ترقی کے لیے بھی مساوی مواقع فراہم کرتی ہے تاکہ تمام لوگ اپنی اپنی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ پھر اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں ناگہانی آفات، قدرتی آفات۔ بچوں، اسلامی ریاست جو ہے وہ شہریوں کی مدد کرے گی اس وقت جب ان کو مدد کی ضرورت ہوگی، ان کی امداد کرے گی۔ جیسے ایسا وقت جب ناگہانی آفات آ جاتی ہیں ملک کے اندر مختلف علاقوں میں، اس میں ناگہانی آفات کے اندر آ جاتا ہے قحط سالی، قحط اگر پڑ جائے، زلزلہ ہو، خشک سالی ہو، بیماریاں ہوں یا اور بھی مختلف طرح کی آفات ہوں، تو پھر ایسے میں اسلامی ریاست شہریوں کی مدد کرے گی، ان کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کی پوری کوشش کرے گی، اور پھر ساتھ میں فلاح و بہبود کے حوالے سے بھی وہ کام کرے گی۔ اس ضمن میں صنعت، تجارت، زراعت اور بھی جتنے شعبے ہیں ریاست کے اندر، ملک کے اندر، ان کی ترقی کے لیے مناسب اقدامات کیے جائیں گے، یہ ریاست کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ پھر اسی طرح سے خوشحال معاشرہ، اسلامی ریاست خوشحال معاشرے کے قیام کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کرتی ہے، پلاننگ کرتی ہے۔ امن و امان کے قیام کے حوالے سے ریاست ذمہ دار ہے، عدل و انصاف کی فراہمی کے حوالے سے ریاست ذمہ دار ہے، تعلیم اور صحت کی سہولیات کے حوالے سے ریاست ذمہ دار ہے۔ ریاست کی ذمہ داری ہے، اس کا فرض ہے کہ وہ یہ تمام جو معاملات ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے دیکھے۔ پھر صنعت، تجارت، زراعت، معدنیات، جتنے بھی شعبے ہیں ان کی ترقی کے لیے کام کرے، عوام کو بہتر اور اچھا روزگار جو ہے وہ مہیا کیا جا سکے تاکہ تمام لوگ آسودہ اور خوشحال زندگی گزار سکے۔ پھر مینز آف کمیونیکیشن ہے، مینز آف ٹرانسپورٹیشن ہے، ان کو بہتر بنانے کے لیے ریاست اپنا سب فرض نبھانے کی پوری کوشش کرتی ہے۔ یعنی اسلامی ریاست نے یہ دیکھنا ہے کہ کوئی بھی شعبہ ایسا نہ ہو جو ترقی کرنے سے رہ جائے، اور
ہر شعبے کی ترقی کے حوالے سے وہ کام کرے گی، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہوگا کہ عوام کی معیار زندگی کو بلند کیا جائے۔ تو بچوں آج جو ہم نے ٹاپک پڑھا وہ تھا فلاحی ریاست۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ فلاحی ریاست ہے کیا، فلاحی ریاست کا پھر تھوڑا سا میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ دیا تھا کہ اس فلاحی ریاست کا جو کانسیپٹ ہے یہ کس طرح سے آیا تھا۔ یہ بچے 20ویں صدی میں آیا تھا، ٹھیک ہے، اور 20ویں صدی میں اس تصور کو پیش کیا تھا پروفیسر لاسکی نے۔ پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ مختلف ڈیفینیشنز دیکھی، بہت آسان سی ہیں یہ تینوں کی تینوں ڈیفینیشنز بچے آپ نے زبانی یاد کرنی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد فلاحی ریاست کے خد و خال، فیچر، خصوصیات یہ ہم نے پڑھی کہ فلاحی ریاست کا جو کانسیپٹ پیش کیا گیا تھا وہ کن خصوصیات کا حامل تھا، یعنی ریاست کس قسم کی ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہم نے جو اسلام کا تصور ہے فلاحی ریاست کا اس کو پڑھا، اس کی خصوصیات ہم نے دیکھی۔ بچوں یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ مغرب کی جو دنیا ہے وہ 20ویں صدی میں پروفیسر لاسکی کے ذریعے سے فلاحی ریاست کے تصور سے متعارف ہو رہی ہے، جبکہ اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے جو تصور پیش کیا تھا وہ تھا ہی فلاحی ریاست کا۔ تو ہم آج سے 1400 سال پہلے سے جانتے ہیں، ہم آج سے 1400 سال پہلے سے متعارف ہیں کہ فلاحی ریاست جو ہے وہ کس طرح کی ریاست ہوتی ہے۔ تو یہ تھا بچوں ہمارا آج کا ٹاپک، یہ آپ کے اس چیپٹر کا بھی لاسٹ ٹاپک تھا۔ اب انشاءاللہ نیکسٹ جو لیکچر ہوگا اس میں ہم آپ کا نیکسٹ چیپٹر جو ہے وہ شروع کریں گے۔ ابھی تک ہم نے جو چیپٹرز پڑھ لیے ہیں وہ ہمارے 4 چیپٹرز پورے ہو چکے ہیں، 3 پورے ہو چکے ہیں، اور چوتھا جو ہے وہ انشاءاللہ ہم لوگ شروع کریں گے اقتدار اعلیٰ کا۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔